अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल अवाम का। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। आपने अपनी खिदमात बतौर असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी अंजाम दी हैं। इस वक्त आप एक राइटर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, एक मुहक्किक भी हैं और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से भरपूर शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। राव मंजर हयात साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ आपके चैनल का कि आपने मेरे जैसे नाचीज को सर हम भी आपके बहुत मशहूर हैं मौका कि दिया आपने हमारे बोलने लिए का। टाइम निकाला। तो सर गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि आपका सिविल सर्वेंट के तौर पे जो सफ़र था वो कैसा रहा और आपने अपनी ज़िंदगी का कौन सा तजर्बा है जो इससे सीखा? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल शुरू में कर दिया मेरे से, लेकिन एनीवे मैं इसका ये जवाब दूंगा कि मैं मेडिकल कॉलेज में था, किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज में, और मैंने सरगोदा बोर्ड में काफ़ी अच्छी पोजीशंस ली थी, एफएससी में और मैट्रिक में। तो मुझे सीएसएस का कोई आइडिया नहीं था। मेरे वालिद साहब जज थे, एक बार उनसे जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि सीएसएस नहीं करना चाहिए, इंसान को एक प्रोफेशनल लाइन में रहना चाहिए। बहरहाल एक नापुख्ता जहन के साथ मैंने सीएसएस किया और अल्लाह का शुक्र है अच्छी पोजीशन आई। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कहते थे, अब उसे पीएस कहते हैं, मैं उसमें चला गया। 34 साल या 35 साल नौकरी करके मैं रिटायर हुआ हूँ। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नशेबो फराज देखे। मैंने सिविल सर्विस के अंदर फरिश्ता नुमा दरिंदे देखे हैं और ऐसे भेड़िए भी देखे हैं जो किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं, और मैंने ऐसे शरीफ लोग भी देखे हैं जिनकी दयानतदारी और ईमानदारी पे कसम खाई जा सकती है। तो पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा, आपके चैनल के थ्रू लोगों से शेयर करूंगा, कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई ज़हीन अहलियत वाले लोग आते हैं जिनमें सलाहियत होती है कि वो मुल्क को सही तरह चला सकें, मुल्क की मसाइल डे टू डे जो हैं उनको वो अच्छी तरह समझ के उनका हल अवाम के सामने पेश करें और अवामी राब्ते में रहें। लेकिन यहाँ एक इंतहाई डिफिकल्ट एरिया चला जाता है कि आपकी लिमिट क्या है और उस लिमिट के आगे कौन सा मैदान है। अक्सरियत में आपको अर्ज कर रहा हूँ, नॉट ऑलवेज। हमारे सियासतदान जो हैं वो जब अहम ओहदों पे आते हैं, जैसे वजीर आला हैं, वजीर हैं, उनमें शदीद एहसास कमतरी होता है, बहुत शदीद। उनकी इंतज़ामी सलाहियतें, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया होता, कोई कारोबार से उठ के वज़ीर बन जाता है, कोई देहात से उठ के वज़ीर आला बन जाता है, कोई फैक्ट्री से उठ के वज़ीर आज़म बन जाता है। तो बुनियादी एहसास कमतरी जो है उनका, वो ये होता है कि हमने सिविल सर्वेंट को ठीक करना है, इनकी गर्दन तोड़नी है, और उसके मुख्तलिफ तरीके वो अपनाते हैं। हर रजीम अपने मुख्तलिफ तरीके से सामने आती है। मकसद एक ही होता है कि हर प्राइम मिनिस्टर जो है, हर चीफ मिनिस्टर जो है, हर वजीर जो है, वो डिप्टी कमिश्नर बनना चाहता है, कंट्रोल हासिल करना चाहता है। हालांकि खुदा ने उसे कंट्रोल पूरे सूबे का दिया होता है, लेकिन वो माइक्रो मैनेजमेंट में चला जाता है। मेरे पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, मैं दूंगा नहीं, जातियात पे बात चली जाती है। देखने में यही आया है कि हमारे जिस सलाहियत से, फिल्टर से, इम्तिहान से, कड़े इम्तिहान से डीएमजी के या और महकमों के अफसर निकल के सामने आते हैं, वो सियासतदानों के लिए वो फिल्टर नहीं है। उसका नतीजा ये निकलता है कि अक्सरियत, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सियासतदान जो हैं वो काम नहीं कर सकते, बहुत बहुत लायक सियासतदान मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी साइड लाइन किया जाता है। तो सिविल सर्विस का पहला अलमिया जो है मेरी नज़र में ये है कि आपका कंट्रोल उन आदमियों के हाथ में दे दिया जाता है जो आपसे ज़हनी इक्वेशन नहीं रखते। जी।
اور وہ پھر مختلف ہیلے بہانے سے جی آپ کو پبلکلی ہیوملیٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. آپ یقین فرمائیے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نام نہیں لوں گا، میں نے ایسے وزرائے اعظم دیکھے ہیں، میں نے ایسے وزرائے اعلیٰ دیکھے ہیں جو اشارے سے سیکرٹریز کو بلاتے تھے، انگلی کے اشارے سے. تہذیب کے دائرے سے خلاف بات ہے. انگلی سے انسان اپنے بچے کو نہیں بلاتا، بیٹے اور بیٹی کو نہیں بلاتا، یہ تکبر کی نشانی ہے. لیکن ایک وزیر اعلیٰ تھے، وہ انگلی کا اشارہ کر کے اپنے سیکرٹریز کو بلاتے تھے اور وہ اپنے آپ کو کامیاب وزیر اعلیٰ کہتے تھے. آپ کا اشارہ سر سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں، میں کسی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں اب لکھنے والا ہوں، کالمسٹ ہوں. میرا ایک ایک ورڈ جو ہے میں اس کو ناپ تول کے بولتا ہوں اور ناپ تول کے لکھتا ہوں. میں آپ کو ایسے ایسے چھوٹے آدمی دکھا دیتا ہوں جو اتنے بڑے عہدوں پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ذہن جو ہیں وہ پراگندہ ہیں. تو ملک کی ڈیسٹنی، میں دوبارہ عرض کروں گا، سارے ملک دنیا میں ترقی کر رہے ہیں سوائے کن ملکوں کے؟ پاکستان، افغانستان، یمن، لیبیا، عراق. ہم بنیادی طور پہ نشان عبرت ہیں دنیا کے لیے. بڑے بڑے جگادری آپ کو ٹیلی ویژن پہ ملتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے صبح جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ لاہور میں بہہ رہی ہوں گی یا پنجاب میں بہہ رہی ہوں گی یا سندھ میں بہہ رہی ہوں گی. لیکن ترقی تو سر ساؤتھ کوریا کر رہا ہے، مانے یا آپ نہ مانے. آپ کے ماننے اور نہ ماننے سے ویسے فرق کوئی نہیں پڑتا. ترقی انڈیا کر رہا ہے. آپ نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کہیں کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، 9% گروتھ ریٹ ہے ان کا. ترقی جاپان کر رہا ہے، ترقی جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے، ترقی ویتنام کر رہا ہے. آپ کہاں ہیں؟ میرا کوشچن یہ ہے. اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایفیشنٹ سول سروس ہے جس سے انہوں نے کام کرنے کا موقع دیا ہے. ہم کام کرنے کی بجائے سارا دن تو ٹانگیں کھینچتے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. میں ایک مشیر صاحب کے میرے وہ وزیر تھے، حالانکہ وہ ان الیکٹڈ تھے، تو انہوں نے میٹنگ بلائی اسلام آباد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. 3-4 افسر اور بھی تھے. تو سیکرٹری صاحب عمرے پہ گئے ہوئے تھے. وہ سیکرٹری صاحب کو ان کی غیر موجودگی میں ننگی گالیاں دے رہے تھے. کیوں؟ سوچنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کس لیول کا احساس کمتری ہے. سر جو نچلا طبقہ ہے، ظاہر ہے پھر اسے بھی تو جو اوپر والے افسر ہیں وہ اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں اور اس کو دبا کے رکھتے ہیں. تو پھر جب وہ منہ پہ کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر پیٹھ پیچھے تو وہ اپنی بھڑاس نکالیں گے. میں نچلے افسر کی بات نہیں کر رہا تھا، میں مشیر کی بات کر رہا تھا. میں اوپر والے بندے کی بات کر رہا تھا، میں نچلے بندے کی بات نہیں کر رہا. آپ نچلی طرف آئے ہیں، میں بالکل آپ سے اگری کرتا ہوں کہ افسروں کی ایسی تعداد ہے، وسیع تعداد ہے، جو اپنے سبارڈینیٹس کو، جونیئرز کو اچھی طرح ان سے بہیو نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تلخ رویہ رکھتے ہیں، اے سی آر کو ایز اے ویپن، تھریٹ یوز کرتے ہیں. بالکل ہے ایسے. اے سی آر کو کئی لوگ پیسے لے کے لکھتے ہیں ایسے لوگ. میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ جب آپ نے ایک سسٹم میں لائق آدمی کی گنجائش نہیں چھوڑی، بوتھ سول سروس اینڈ پالیٹکس، میں دونوں کے اوپر اب نظر رکھتا ہوں اور دونوں کے اوپر لکھتا ہوں. سیاستدان بھی ہمارے جس طرح کے ہیں اسی طرح کے اب سول سرونٹ ہو گئے. تو سول سروس والے یہ کہتے ہیں کہ جناب جب یہ بندے ہمارے مقدر کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی صلاحیت کو ہم جانتے ہیں، تو بہتی گنگا کے اندر ہاتھ کیوں نہ دھوئیں؟ یہیں سے وہ فرنٹ مین پیدا ہوتے ہیں جو وزرائے اعظم کو پیسے لے کے دیتے ہیں، وزیروں کو پیسے لے کے دیتے ہیں. میں آگے نہیں جانا چاہتا، بہت چیزیں کرتے ہیں، ان کی شام کو پلیزنٹ کرتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم بن گیا ہے
جس میں عوامی مفاد زیرو ہے، نیگیٹو ہے، قومی مفاد زیرو ہے، نیگیٹو ہے، اور جس کے اندر پرسنل مفادات کی اب ایک کانفلکٹ ہے اور وہ جاری ہے۔ میں اس میں بالکل یہ تسلیم نہیں کرتا کہ لائق سیاستدان یا لائق بیوروکریٹس نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، اکثریت ہے۔ جیسے لائق لکھنے والے بھی ہیں اور میرے جیسے نالائق لکھنے والے بھی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ سٹیٹس کو آپ کا اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ اب کسی کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نعرے ہیں، کوئی اسلام کا نعرہ لگا کے 10 سال 13 سال رول کرتا رہا، کوئی تبدیلی کا نعرہ، کوئی ٹرینیں دکھا کے ہمیں بیوقوف بناتا رہا، کوئی میٹرو کے اوپر جس کسی نے ہمیں بٹھا دیا۔ تو یہ اپنے اپنے واردات کے ان کے، اور یہ بیوروکریٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بائی دا وے، یہ نہیں ہے کہ یہ سیاستدان اکیلے کر رہے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مثال تو دیتے ہیں جی ہم چائنا جا رہے ہیں کلا بازیاں کھاتے ہوئے، چائنا کا ماڈل نہ ہے نا جی پاکستان میں۔ 90% سیاستدان اور 95% بیوروکریٹس جو ہیں وہ نہیں رہیں گے اس دنیا میں۔ جتنا مضبوط نظام ہے چائنا کا، اب لائیں تو صحیح۔ تو اب ہم ایک جھوٹ کے سہارے ساری قوم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جھوٹ جب تک چل رہا ہے ہم چلائیں گے، ہمیں کوئی اس میں شرم نہیں ہے۔ نتائج جو ہیں وہ بڑے مشکل ہو سکتے ہیں ہمارے لیے۔ سر، جیسے آپ نے کہا کہ عوامی مفاد، اگر ہم بیوروکریٹس کی بات کریں، عوامی مفاد ان میں کم ہوتا ہے یا اپنا ذاتی مفاد سوچتے ہیں؟ تو دیکھیے جب ایک بچہ CSS یہ کرنے نہیں کی کہہ تیاری رہا، کر میں رہا یہ نہیں ہوتا کہہ ہے، رہا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، نہیں میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں نے قطعاً یہ لفظ نہیں ادا کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ حالات مجبور کر دیتے ہیں سر کئی میں بار اسی طرف آنا اکثریت۔ چاہوں گا کہ جی حالات تو چلیں ایک سائڈ پہ رہ گئے، اگر کوئی اچھی فیملی سٹرونگ بیک گراؤنڈ کا لڑکا ہے، وہ CSS کرنا چاہ رہا ہے، پہلے اس کی سوچ بھی یہ ہوگی کہ یہ ایک بڑا شاہی محکمہ ہے، اس میں مراعات بہت ہیں، تنخواہیں بہت ہیں، تو جب وہ یہ سوچ کے کرے گا تو پھر عوامی مفاد وہ کہاں سے دیکھے گا؟ اس نے تو نہیں شروع جی، سے ہی اپنا بہت ذاتی بہت مفاد بہت دیکھا ہے۔ بہت بہت اچھے لوگ ہیں۔ آپ یقین فرمائیے، میں پوری عمر سول سروس میں رہا ہوں، میں نے فرشتہ سیرت سول سرونٹس بھی دیکھے ہیں۔ میں نے ایک سیکٹری صاحب کو دیکھا ہے، میں ان کے جونیئر تھا، جن کے گھر میں ملازم نہیں تھا، وہ نوکر کو خود کھانا ڈال کے دیتے تھے، آج بھی موجود ہیں، بالکل ایماندار سر، آدمی پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوا کرتی۔ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ جب مجھ سے عمومی طور پہ بات کرتے ہیں تو میں آپ کو یہ کوٹ کرتا ہوں، اور میں ایویڈنس کے ساتھ کوٹ کرتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں ان کی نااہلی چند سول سرونٹس کے لیے سونے کی کان بن جاتی ہے، جی، اور یہ ویسے ورثہ ہے، یہ ویسے ورثہ ہے۔ میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اس میں اہلیت والے لوگ بھی ہیں، لائق سیاستدان، وزیر، وزراء اعلیٰ بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس ملک نے ہم کیونکہ پنجاب میں رہتے ہیں اور ہم میں تعصب ضرور ہے، ہم سندھ کے بندوں کو ان کا ریکگنائز رائٹ نہیں دیتے۔ مجھے آپ بتا دیں کہ محمد خان جنیجو سے بہتر پرائم منسٹر آپ نے پچھلے 30 سال میں کون پیدا کیا؟ کون سا پیدا کیا؟ آنےسٹ، کام کرنے والا، ایماندار، اس حد تک ایماندار کہ اپنے بیٹے کے کراچی ٹیلی فون کرنے پہ بھی ناراض رہتا تھا کہ سرکاری فون کیوں استعمال کرے، موبائل تو ہوتے نہیں تھے اس وقت۔ تو محمد خان جنیجو بھی تو ہمارے پرائم منسٹر تھے نا، اسی دھرتی نے پیدا کیا ہے۔ میں بڑا فین ہوں ان کا، اور وہ کم گو انسان تھے لیکن بڑے سخت طبیعت کے تھے، اور جس طرح انہوں نے کیبنٹ کو کنٹرول کیا ہے، عمران خان کو، نواز شریف کو، زرداری کو ایز اے ماڈل لینا چاہیے اس شخص کو، جس طرح انہوں نے کیبنٹ کو کنٹرول کیا ہے۔ 2 مرکزی وزراء نے معمولی سی غلطی کی تھی اور انہوں نے انہیں استعفیٰ ان سے لے لیا، اس طرح لیا جس طرح ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ بچوں سے لیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اس ملک نے، چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، میں دوسری مثال دیتا ہوں، ملک امیر محمد خان، جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں گورنر ہاؤس میں 8-10 سال رہے ہیں، 2 شیروانیاں، 1 گاڑی،
ایک اٹیچی کیس، فیملی کو آنے کی اجازت نہیں تھی، نواب آدمی تھے، خود اپنی جیب سے خرچتے تھے، اور سخت گیر گورنر تھے، صوبہ چلا کے صوبہ نہیں تھا اس وقت، یہ 1 یونٹ تھا، تو یہ پورا پاکستان چلا کے دیا اس بندے نے. اور انتظامی لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے، ان کے متعلق ان کی سختی کی وجہ سے شکایتیں ضرور تھیں، یہ نہیں ہے کہ شکایتیں نہیں تھیں، لیکن انتظامی امور اگر آپ دیکھیں تو اس سے بہتر کس گورنر یا چیف منسٹر، تو خیر اب اس وقت تھا ہی نہیں، کس منتظم نے چلائے ہیں. اور اس آدمی کا آپ سٹائل دیکھ لیں زندگی کا، سادہ انسان. تو ہم نے بندے تو پیدا کیے ہیں صاحب، لیکن اب جو کھیپ ہے یا جو آنے والی کھیپ ہے جو اور خطرناک ہے، کیونکہ ان کے دانت بالکل مضبوط ہیں اور ان کے پاس اربوں روپیہ موجود ہے، انہیں ٹھیک ہے پتہ ہے کہ سر، یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو حکومتیں ہیں یا کوئی نالائق سیاستدان ہے وہ ایک کرپٹ بیوروکریٹ کے لیے کافی قیمتی اثاثہ ثابت ہوتا ہے. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کا حکومت کے ناکام یا کامیابی پہ کس قدر ہاتھ شامل ہے؟ دیکھیے، بیوروکریسی کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ بیوروکریسی ایک انتہائی طاقتور گھوڑا ہے، شاندار، توانا، تیز دوڑنے والا. اور گھوڑے کی اصلیت اور گھوڑے کی جو جبلت ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سوار اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سوار کا لیول کیا ہے. اور کوئی بندہ جب اس کے اوپر سواری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ نا تجربہ کار ہوتا ہے تو وہ طاقتور گھوڑا جو ہے اس کو گرا دیتا ہے. اور اگر کوئی اس کے اوپر صحیح بندہ ہو، جیسے میں نے آپ کو امیر محمد خان کا ذکر کیا، جیسے میں نے آپ کو محمد خان جنیجو صاحب کا ذکر کیا، تو وہ گھوڑا ڈیلیور کرتا ہے، وہ تیز دوڑ کے ریس جیتتا ہے. لیکن اگر شام کو آپ نے کہنا ہو اپنے معتمد خاص کو کہ آج کتنے پیسے کمائے ہیں، یا مہینے کے آخر میں آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کے کتنے پیسے لیے ہیں، یا آج میرا فلاں جگہ پہ گھر بن رہا ہے اس کو پلاٹ جو ہے اس کے خریدنے کے کتنے پیسے آپ نے جمع کیے ہیں، تو پھر گڈ گورننس نہ کہیں، ہمیں بیڈ گورننس بھی نہ کہیں، ہمیں کہیں بس ٹھیک ہے معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. اور کیونکہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا جو اب سینٹنس ہے یہ بہت زیادہ کوٹ ہوتا ہے پورے میڈیا میں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ واحد ملک ہے پاکستان جو غریب آدمی نے شہادتیں دے دے کے، مر کے، ہجرت کر کے، محنت کر کے امیر آدمی کے لیے بنایا. یہ واحد ملک ہے دنیا کا. 14 لاکھ بندہ پیرش ہوا ہے پنجاب میں، جس میں مسلمان، ہندو، سکھ تینوں شامل تھے. کس لیے؟ امیر آدمی کے لیے. میں نیٹ رزلٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ ہو سکتا ہے میرے سے آپ ایگری نہ کریں، آپ کا رائٹ ہے ایگری نہ کرنا، لیکن جو آپ کے سوالات ہیں ان کے اندر ان کے جواب بذات خود موجود ہیں. آپ بیوروکریسی کو کام دیں، کمال کر دیتی ہے. آپ انہیں کسی غلط راستے کی طرف لے جائیں یا وہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے آئیں اور آپ لگ جائیں تو بھی کمال کر دیتے ہیں. اور یہ دونوں کمال جو ہیں، یہ عجوبے، یہ معجزہ تو نہیں کہنا چاہیے ویسے، یہ عجوبے جو ہیں بارہا ہر بندہ دیکھتا ہے. آپ آج کی مثال لے لیں. آپ، میں کسی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کر رہا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں
کہ عوامی ووٹ سے اس ملک میں حکومت کبھی آئی نہیں ہے. جو الیکشن ہے فیئر ہونے کا تو چانس ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں. آپ مجھے دیکھ لیجیے کہ غریب آدمی جو ہے جس کی 25,000 روپیہ تنخواہ ہے، 18,000 سے 25,000، اس کا مجھے آپ کسی طریقے سے آج کے پیسوں میں، آج کی مہنگائی کے دور میں بجٹ بنا کے دکھا دیجیے. جی سمجھ آ جائے گی کہ حکومت کس کی کامیاب اور کس کی ناکام ہے. اور پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آدمی، یہ ملک غریب آدمی نے محنت کر کے امیر آدمی کے لیے بنایا. آپ کو سمجھ آ جائے گی اس جملے کی. ٹھیک. چینی والے جو ہیں وہ جی کیا غریب لوگ ہیں؟ کارخانے والے، سیمنٹ والے، سریے والے، یہ آٹے والے، دوائیاں بنانے والے، یہ غریب لوگ ہیں. یہ تو اب آپ کے کنٹرول سے باہر ہے. یہ اپنی یہ مافیا نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مافیا نہیں ہے، یہ سلطنتیں ہیں. جی یہ سلطنتیں ہیں اور یہ لوگوں کو خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو میں جو عرض کر سکتا ہوں، میں نے آپ کو سچائی آپ کے سامنے رکھی ہے، انٹرپریٹ کرنا اس کا. سر، یہ ملک بنایا تو اسلام کے نام پہ گیا تھا، اس کا جو منشور تھا وہ بھی ریاست مدینہ کے طور پہ رکھا گیا تھا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آزادی کے بعد سے پہلا فیلئر ہماری گورنمنٹ پہ کون سا آیا ہے جہاں سے یہ سب خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، بگاڑ سسٹم میں آیا ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی اب شک اور شبہ نہیں ہے کہ جناب قائد اعظم اور ان کی ٹیم جو تھی وہ ویسٹرنائز، مغرب کی پڑھی ہوئی تھی، مغربی لباس پہننے والے لوگ تھے، انگریزی زبان اور انگریزی قانون کو سمجھتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک جذبہ تھا کہ ہم مذہب اسلام جیسے عظیم مذہب کے نام پہ ایک ایسی ریاست قائم کریں جو ماڈل ہو دنیا کے لیے. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. جی میں تو ان لوگوں کے ساتھ بحث ہی نہیں اب کرتا جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا. بالکل بنا تھا. پاکستان ایک ماڈل سٹیٹ بنائی تھی جی قدرت نے، ہمارے عظیم قائد نے. سر ہم آئین نہیں بنا سکے شروع میں، ہم آئین سازی نہیں کر سکے. انڈیا نے نہرو کی سربراہی میں 5-6 سال کے اندر اپنا آئین بنا لیا تھا، وہ آج تک برقرار ہے. پھر ہمارے سویلین ادارے جو تھے اس وقت کے، ان میں کانفلکٹ بہت شروع ہو گیا تھا. اگر آپ پریلیمنری ہسٹری آف پاکستان پڑھیں، شخصی تضادات، شخصی لڑائیاں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے مواقع، سازشیں، جس میں غلام محمد ہو گیا اور ہمارے دوسرے سکندر مرزا گورنر جنرل، اس طرح کے لوگ جو تھے، انہوں نے باقاعدہ سازشیں کر کر کے سسٹم کو کمزور کر دیا. اور کمزور جو ادارے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، اور یہی ہوا ہے اور آج تک یہی ہو رہا ہے. یہ کب رکے گا اس کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ رکے گا بھی کہ نہیں رکے گا، یہ تو کوشچن یہاں ہونا چاہیے. تو شروع کی غلطیاں جو ہیں وہ آج تک کسی نہ کسی دہرائی بھی جا رہی اور بھگت بھی رہی. ٹھیک. تو سر دیکھیں، مارشل لاء کو ہم کافی کرٹیسائز کرتے ہیں یا فوج کو اس حوالے سے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو شروع سے حکومت تھی پاکستان بننے کے بعد، وہ آئین بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی یا موڈ میں نہیں تھی آپ کہہ لیں؟ تو اس حوالے سے ہم نے فوج کو ایک راہ ہموار کر کے دی کہ آپ آئیں اور ملک کو ٹیک اوور کر لیں. تو اس حوالے سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا کس حد تک قصور ہے؟ دیکھیے، میں یہ اگری نہیں کروں گا آپ سے تاریخ کے طالب علم کے طور پہ کہ سیاستدانوں نے راہ ہموار کی. ایسی بات نہیں ہے. سر آپ کہہ لیں کہ شروع کے آپ 15 سال پڑھ لیجیے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ یہ نہیں، کہہ لیں. 15 سال آپ پہلے پڑھ لیجئے نا، دیکھ لیجئے کہ چودھری محمد علی جیسا عظیم ایک وزیر اعظم بھی آیا تھا جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کی لائٹیں رات کو خود اپنے ہاتھ سے بند کرتے تھے. ایسا بڑا انسان بھی تھا. آپ کو کسی نے بتایا نہیں ہوگا پاکستان میں
کہ چودھری محمد علی نام کا ایک ایسا وزیر اعظم بھی تھا جو بجلی کے بل کے اوپر بھی وزیر اعظم ہاؤس کے نظر رکھتا تھا. آپ کو کوئی یہ بندہ بات نہیں بتائے گا کہ جناب قائد اعظم کے ڈرائیور نے اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ایک وزیر اعظم کے ڈرائیور نے شیڈ کی درخواست کروائی تھی وزیر اعظم کے دستخط سے سیکرٹری فائنانس کو کہ شیڈ بنا دے گاڑی کے لیے, گاڑی گرم ہو جاتی ہے, دھوپ پڑتی ہے بہت زیادہ. تو سیکرٹری فائنانس نے لکھ کے جواب دیا تھا کہ مہاجرین آ رہے ہیں انڈیا سے, پیسے کم ہے ریاست پاکستان کے پاس, لہٰذا گاڑی کا شیڈ جو ہے یہ غیر ضروری ہے, وزیر اعظم صاحب اسے پھر کبھی استعمال کر لیں, پھر کبھی دیکھ لیں گے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم لوگ مسئلہ یہ ہوا ہے, دو شخصیات ایسی آئی ہیں جنہیں تاریخ کے تناظر میں اگر دیکھیں تو انہوں نے بنیادی غلطیاں کر دی. کرپٹ وہ نہیں تھے. یہ عجیب بات ہے کہ غلام محمد یہ ہمارے گورنر جنرل جو شروع کے تھے دونوں, سکندر مرزا بھی, یہ فائنینشلی کرپٹ لوگ نہیں تھے. فائنینشیل کرپشن پولیٹیشنز میں اور اداروں میں شروع ہوئی ہے جناب ضیاء الحق صاحب کے پروردہ لوگوں میں. اس سے پہلے تو سیاستدان جائیداد. یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اچھا سر, ذرا تھوڑے سے عوامی معاملات کی طرف ہم آنا چاہیں گے کہ ملک میں جو بحران پیدا ہوتا ہے, چاہے وہ چینی کا ہو, گندم کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو, اس حوالے سے ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بحران سے پہلے آپ پہچان لیں کہ بحران آ رہا ہے. آخر سیکٹری ایگریکلچر یا وزیر ایگریکلچر کا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کے پاس پورے محکمے ہیں, اسے پتا ہے کہ گندم کتنی کاشت ہوئی ہے, کتنے ایکڑ پہ کاشت ہوئی ہے, پر ایکڑ پیداوار کتنی ہے, کھاد کی اویلیبلٹی کتنی ہے, یوریا کس ریٹ پہ مل رہی ہے, انہیں سب پتا ہوتا ہے, ڈیلی رپورٹس آتی ہیں. سب سے پہلے تو ایبلٹی ہونی چاہیے دیکھنے کی کہ بحران آ رہا ہے. دوسرا, اگر پھر بھی بحران آ جائے بتانے کے باوجود, پلاننگ کے باوجود, تو ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے پاس جو ہر بحران کو اپرچونٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں. یہ خطہ جو ہے زرخیز لوگوں سے خالی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر سیاست شروع ہوتی ہے. ایک سیکٹری فوڈ نے جب یہ کہا کہ آٹے کی قیمت جو ہے مہنگی کی جا رہی ہے اور یہ فلا آدمی اس میں ملوث ہے, تو انہیں OST لگایا گیا, پھر کہا گیا تمہیں جیل بھیج دیں گے, ڈر کے گھر بیٹھ کے. تو آپ مجھے بتائیے, جب ویسٹڈ انٹرسٹ بحران کے اندر شامل ہوں گے جی, کہ اگر گھی کی قیمت آج 100 روپیہ کلو ہے, میں مثال دے رہا ہوں, اور کل جو ہے یا ہفتے کے بعد 150 ہو جائے گی, تو وہ 50 روپے کسی نہ کسی کی جیب میں تو جا رہے ہیں. بالکل. اس بحران کو کیوں نہیں حل کیا گیا؟ کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں آپ کے. اور یہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ 1947 سے لے کے آج تک مختلف صورتوں میں موجود ہیں. آپ سینٹرل پنجاب کی کسی بڑی فیملی کو دیکھ لیں, ان تمام کا روزگار, دولت, شہرت سیٹلمنٹ کی زمین کے تھرو ہوگی. 1947 کے بعد سیٹلمنٹ کا جتنا بڑا وسیع فراڈ ہوا ہے اس ملک میں, وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب تو لوگ بھول گئے ہیں, ذکر ہی نہیں کرتے اس کا. یعنی انڈیا جاتے تھے, دہلی سے جا کے ریکارڈ لے کے آتے تھے, جس کے پاس ایک مرلہ زمین نہیں تھی یہاں آ کے 50 مربے لے لیتا تھا. اور چودھری صاحب اور
میاں صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا صاحب بن جاتا تھا. اب تو ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ فراڈ اور فورجری ہماری سرشت میں شامل ہو گئی ہے. میں انسانوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس بحث کو ایک طرف لے جائیے، کیا امرود بیچنے والا آپ کو 1 کلو امرود واقعی ہی دے رہا ہے؟ سوچئے. کیا دودھ بیچنے والا واقعی ہی آپ کو خالص دودھ دے رہا ہے؟ جب اوپر سے بگاڑ نیچے تک آیا ہے تو پھر اس کی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی سے، باعث سے اوپر نکل کے، تعصب سے اوپر نکل کے. اور وہ ہم تعصب سے اوپر نہیں نکل سکتے. میں عجیب آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے اس کا بیانیہ اسی الیکشن کے متعلق اور ہوتا ہے. اگر اسے شام کو 8 بجے بتایا جائے تم ہار چکے ہو، تو وہ 9 بجے تک نوحہ مرثیہ اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے. 9:30 بجے اگر آپ انہیں بتا دیں کہ آپ جیت گئے ہیں تو وہ کہیں گے اس سے بہتر الیکشن ہی کوئی نہیں ہے. ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے ایک ہی آدمی مختلف ٹائم پہ بات کرتا ہے. جی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ عام آدمی کو بھی ہم نے خراب کیا ہے، اور یہ بگاڑ جو ہے یہ اس ملک کو لے بیٹھے گا. یہ معمولی بگاڑ نہیں ہے، یہ غیر معمولی معاملات ہیں، حالات ہیں. اور اس میں ہمیں اسٹیٹسمن چاہیے، ہمیں لیڈرز نہیں چاہیے، ہمیں اسٹیٹسمن چاہیے جو 100 سال آگے کا پاکستان دیکھیں. اور یہ جو سب کچھ ہے کہ جی 5 سال بعد الیکشن ہوگا، کیا ہو جائے گا جی 5 سال کے الیکشن کے بعد؟ 2-3 سال کے بعد گورنمنٹ جو ہے ہلنا شروع ہو جاتی ہے. 10-15 سال 20 سال کا ایک میکرو اکنامک سٹرکچر بنائے، ایک ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر بنائے، ملک کو آگے لے کے جائیں. ملک برباد ہو رہا ہے. کیا ہے جی پالیٹکس، سیاست ہے کیا؟ ایسنس میں لوگوں کی خدمت ہی ہے نا جی. لانگ ٹرم سوچیں، 20 سال کے لیے یہ سارا کچھ لے کے آئیں اور 20 سال کے بعد ڈیلیور کر کے بتائیں کہ آج پورے پاکستان میں ایک کچی روڈ نہیں ہے، ایک بچہ نہیں ہے جو ویکسینیٹڈ نہ ہو، ایک پولیو کا مریض نہیں ہے، ایک بچہ نہیں ہے جو اسکول میں نہ ہو. لیکن ہم تو 2-3 سال 4 سال اس کی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں ہر چیز. اچھا سر، پاکستان اور بھارت چونکہ ایک ساتھ آزاد ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا سفر ایک ساتھ شروع کیا ہے. آزادی کے بعد سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ممالک میں سے کس ملک نے رائٹ ڈائریکشن میں موو کیا ہے یا جو صحیح ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ دیکھیے، یہ سبجیکٹو، کئی لوگ مختلف اس کا جواب دیں گے. اور ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ 1965 کی وار سے پہلے ہندوستان سے ہمارے تعلقات قطعاً خراب نہیں تھے. جی. لوگ آتے جاتے تھے، رشتہ داریاں تھیں، کامن ٹریڈ تھی، فلمیں لگتی تھیں. پاکستان لاہور میں فلمیں لگتی تھی، فیصل آباد میں فلمیں لگتی تھی. فیصل آباد ویسے اس وقت لائی پور تھا. مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ انڈیا نے شروع کے اندر ان کا جو پرائم منسٹر تھا وہ انگلینڈ میں اسکولنگ اس کی انگلینڈ کی ہوئی تھی. ہمارے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس کی اسکولنگ انگلینڈ کی. وہ ہمارے پاس ایسے لوگ تھے جن کی بیرسٹری انگلینڈ کی تھی. تو جواہر لال نہرو جو تھا وہ انتہائی زیرک انسان تھا. اس نے ملک کی بنیاد میں کئی چیزیں رکھی. ایک تو وہ سوشلزم کی طرف مائل تھا، وہ سادگی اس نے اپنائی، اسٹیٹ کو اس نے سادہ کر دیا، ایک بات. نمبر 2، اس نے ہیوی انڈسٹریل بیس بنائی ملک کی. تھرڈ، اس نے قانون سازی کی پوری مکمل آئین دینے کی شارٹسٹ پاسبل ٹائم میں کوشش کی. اور فورتھ، اس نے انتہائی کوشش کی کہ کسی طرح سے پاکستان سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں. نتھیا گلی تک آیا، مری تک آیا، لاہور تک آیا، کراچی گیا. اور آپ یہ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ انڈیا کے ڈیفنس ڈے پہ ان کی جو پریڈ ہوتی تھی اس پہ چیف گیسٹ پاکستان کا گورنر جنرل ہوتا تھا. صحیح. آج آپ لوگوں کو بتائیں تو مانیں گے نہیں کوئی. لیکن ہوا یہ کہ وہ ہیوی انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے گئے اور ہم ایک ووٹ پہ بننے والا ملک، طاقتور ترین ملک، اسلامی ملک، ہم آہستہ آہستہ
डेमोक्रेसी से निकल के सिक्योरिटी स्टेट बन गए कि हमें खतरा है, और वो खतरा ऐसा है कि आज तक दूर नहीं हो रहा। और अब तो खैर यहाँ हमारे मुल्क में बात भी नहीं की जा सकती। और वैसे इंडिया में आरएसएस की हुकूमत के बाद अब वहाँ भी हालात को बहुत अच्छे नहीं रहे। इब्तदाई दौर का इंडिया जो था वो बहुत टॉलरेंट था, इब्तदाई दौर का पाकिस्तान बहुत टॉलरेंट था, लेकिन अब दोनों ममालिक जो हैं वो एक दुश्मनी की वो लकीर अबूर कर चुके हैं जिसके आगे कुछ दलील से बात नहीं हो सकती। और कोई हमारे पास दोनों तरफ ऐसा बंदा नहीं है जो बिठा के समझा सके कि यार अमन कायम करो, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जो करेगा उसे गद्दार कर देंगे, उसके खिलाफ नारे लगेंगे, उसके खिलाफ जुलूस लगेंगे, मार देंगे उसे, मुल्क बदर कर देंगे। तो इन हालात के अंदर कोई बंदा बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये दोबारा अर्ज करूंगा, अमन के अलावा पाकिस्तान के पास कोई और मुतबादिल रास्ता नहीं है। जर्मनी ने फ्रांस को फतह किया था, जर्मनी ने लंदन को तार तार कर दिया था बमबारी करके। आज उनकी बाहमी आप ट्रेड देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड, आज वो बेहतरीन कारोबार कर रहे हैं आपस में। बहरहाल ये पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप एक मुश्किल चीज़ है। इस पे किसी वक्त मेरा ख्याल है आपको अलग प्रोग्राम करना चाहिए और इस पे फिर बैठ के तफसील से। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जी अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।